अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे सूरतुल माइदा। माइदा का मानी है दस्तरख़वां। इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जिक्र है जो उन्होंने अल्लाह ताला से की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से ऐसा दस्तरख़वां नाज़िल कर जो कि हमारे पहलों के लिए और हमारे बाद में आने वालों के लिए ईद हो जाए। तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल माइदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए, औफू पूरा करो, बिल अकूदी वादों को। अकूद जो है ये अकद की जमा है। अकद के मानी है गिरा लगाना। अकद लफ्ज़ जो है किसी चीज़ में गिरा लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और अहदो पैमान को पुख्ता करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अकूद से मुराद वो अहकाम इलाही है जिनका मुकल्लफ अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों, अपने वादे पूरे करो, चाहे वह वादे अल्लाह से हों या आपस में एक दूसरे के साथ, यानी दोनों तरह के वादों को पूरा करना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ओ हिल्लत, हलाल किए गए, लाकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनामी, बहीमतु चौपाए यानी चार टांगों वाले जानवर, अल अनामी मवेशी यानी ऊँट, गाय, बकरी वगैरह। तो इनकी नर और मादा मिलाकर कुल 8 किस्में बनती है जिनकी तफसील हम इंशाअल्लाह सूरत अनाम में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जानवर हलाल हैं, इल्ला मगर माँ वो जानवर, युतला अलैकुम जो पढ़कर सुनाए जाएंगे, युतला पढ़कर सुनाए जाएंगे, अलैकुम तुमको वो हराम है। जैसे कि सुन्नत में बयान करदा असूल के मुताबिक ज़ूनाब जानवर और ज़ू मिखलब परिंदे हराम हैं, इसके अलावा बाकी तमाम हलाल हैं। हाँ, अलबत्ता वो जानवर जिनकी कोई अलहदा नस आई हो, उनका अलहदा जिक्र हो, जैसा कि गधा वगैरह, वो हराम है। ज़ूनाब जानवर से मुराद वो जानवर जो कुचली से शिकार करता हो, अपने दांतों से शिकार पकड़ता हो, जैसे कि कुत्ता, चीता, शेर वगैरह, वो हराम है। ज़ू मिखलब परिंदे से मुराद वो परिंदा जो अपने पंजे से शिकार करता हो, वो भी हराम है, जैसा कि शाहीन, अकाब, बाज वगैरह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गैरा नहीं है, मोहिली हलाल, साइदी शिकार करना, वांतुम और हो तुम, हुरुमुन इहराम की हालत में, यानी हलाल जानवरों का इहराम की हालत में भी शिकार करना हराम है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुमु फैसला करता है, मा युरीदु जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए, ला तुहिल्लु ना तुम बेहुरमती करो, शाइर अल्लाही अल्लाह की निशानियों की। इससे मुराद वो अल्लाह ताला की हुर्मात हैं जिनकी तज़ीम अल्लाह ताला ने लाज़म करार दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, और बाद ने इससे मुराद हज और उम्रा के मनासिक लिए हैं, यानी हज और उम्रा के दरमियान किसी की रुकावट ना बनो, किसी पर ज़्यादती ना करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला शहर अल हरामा, और ना ही हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करो। हुर्मत वाले महीनों से मुराद रजब, जुल्काद, जुल्हज और मुहर्रम, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन चारों महीनों में गाली गलोच ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। वालल हदिया, और ना ही हरम में कुर्बान होने वाली कुर्बानी की बेहुरमती करो। हदिया से मुराद वो कुर्बानी जो लोग कुर्बानी करने के लिए अपने साथ हरम में ले जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना ही बेहुरमती करो कुर्बान होने वाले जानवर की, वलल कलाइदा, और ना ही पटे पहनाए हुए जानवरों की। कलाइदा का मानी है पटा। इससे मुराद भी वही जानवर हैं
جو حرم میں قربان ہونے کے لیے جاتے ہیں نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، گویا ان سے مراد بھی قربانی والے جانور ہیں۔ والا اور نہ ہی آمینہ ارادہ کرنے والے لوگوں کی بیت الحرام کا، یعنی وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون تلاش کرتے ہیں فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضوانن اور رضامندی، چاہے وہ حج اور عمرہ کے لیے جائیں یا پھر تجارت اور کاروبار کی غرض سے، یعنی ان کو مت روکو، انہیں تنگ نہ کرو۔ وَإِذَا اور جب حلال تم احرام کھول دو، حلال تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، فاصطادوا تو شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا يَجْرِي اور نہ ابارے اور نہ آمادہ کرے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ آمادہ کرے تم کو، شنان دشمنی قومن کسی قوم کی، ان صدوکم یہ کہ انہوں نے روکا ہو تم کو، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کر جاؤ، یعنی جس طرح کے مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام سے جانے سے روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا اس لیے تم بھی ان پر زیادتی نہ کر جو، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی اگر انہوں نے تمہیں روکا ہے اب تم ان کو نہ روکنا، یعنی زیادتی نہ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا اور مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ نیکی کے کاموں پر، وَالتَّقْوَىٰ اور تقوی کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا اور نہ تم مدد کرو، عَلَى الْإِثْمِ گناہ کے کاموں پر، وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کے کاموں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم زیادتی نہ کرنا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اب وہ جانور جو حرام ہے، اب ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت حرام کیے گئے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، میتۃ مردہ جانور، یعنی وہ جانور جو خود مر دے یا ان کو کوئی مار دے، یعنی خود اپنی طبعی موت مار دے یا کوئی مار دے، دونوں ہی صورتوں میں حرام ہے۔ ودم اور خون، یعنی خون بھی حرام ہے، ہاں البتہ وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حلال ہے، جو بہہ جائے وہ حرام ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ 2 خون اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر جانور جو ہے یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک ناپاک جانور ہے، غذائی لحاظ سے بھی اور اپنی عادات کے لحاظ سے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور وہ جانور اہلا کہ نام لیا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا بھی اس پر، یعنی وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی وہ جانور جیسا کہ پہلے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر اور فوت شدہ اشخاص کو خوش کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ سب جانور حرام ہے۔ والمنخنقات اور گلا گھٹ کر مر جانے والا جانور، یعنی وہ جانور جس کا خود گلا گھٹ جائے، یعنی اس کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ہو جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹ جائے، یا پھر کسی چیز میں پھنس جائے، یا پھر کوئی اس کو مار دے گلا گھونٹ کر، تو دونوں طریقوں سے جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ والموقوذات اور چوٹ لگ کر مرنے والا جانور بھی حرام ہے۔ موقوذات کا معنی گہری چوٹ لگنا، یعنی اگر کوئی جانور چوٹ لگ کر مر جائے یا کوئی اس کو پتھر وغیرہ مار کر مار دے تو پھر بھی جانور حرام ہے۔ والمتردیات اور اوپر سے گر کر مرنے والا جانور، یعنی جانور چاہے تو خود گر جائے یا کوئی دوسرا اس کو گرا دے،
دونوں ہی صورتوں میں جانور حرام ہے۔ والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والا، یعنی دو جانور اگر آپس میں لڑ پڑیں، اگر ایک جانور کا دوسرے کو سینگ لگ جائے اور وہ مر جائے تو پھر بھی اس صورت میں جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ وما اور وہ جانور اکل سبو کہ کھا لیں اس کو درندے، یعنی دوسرے جانور اس کو کھا لیں، اگر اس کا کوئی حصہ بچ جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کے بچے ہوئے جانور کو استعمال کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ الا مگر ما زکیتم جو تم پاک کر لو، ما زکیتم جو تم ذبح کر لو، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور گر گیا اوپر سے، لیکن اگر اس میں زندگی کے آثار باقی ہیں تو انسان اس کو ذبح کر لے تو پھر وہ حلال ہیں۔ تو جانور کو پاک کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے، دوسری یہ کہ اس میں سے خون بہہ نکلے، یعنی اگر اس میں سے خون نکلے بہتا ہوا پھر وہ حلال ہے، اگر اس میں سے خون نہ نکلے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک شرط ہے جانور کے حلال ہونے کے لیے کہ اس سے خون بہتا ہوا نکلے۔ وما اور وہ جانور ذبیحہ جو ذبح کیے جائے علی النصبی آستانوں پر، نصبی سے مراد وہ آستانہ جو کہ کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی چیز نصب کر لیتے تھے مشرکین، جس پر بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور بھی حرام ہیں، یعنی آستانوں پر ذبح کیے جانے والے جانور۔ وان اور یہ کہ تقسیمو تم قسمت معلوم کرو بالازلامی تیروں کے ساتھ، یعنی تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کام کی ابتدا کرنی ہوتی تو وہ تیر اندازی کرتے۔ انہوں نے 3 طرح کے تیر بنائے ہوئے تھے، ایک پر افعل، دوسرے پر لا تفعل اور تیسرے پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا۔ اگر افعل والا تیر نکل آتا، افعل کا معنی کام کر، یعنی اگر وہ تیر نکل آتا تو وہ کام کرتے، اگر لا تفعل نہ کر وہ تیر نکل آتا تو کام نہ کرتے، اگر تیسرا نکل آتا جس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ سے تیر اندازی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقسیموا بالازلام، یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ، تو یہ بھی حرام ہے، یعنی فال وغیرہ نکالنا، جس طرح کے آج کل کے لوگ ستارے وغیرہ ملاتے ہیں، یعنی ہر طرح کی کوئی بھی فال نکالنا یہ حرام ہے۔ ذالکم یہ فسق نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہی ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یعنی تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ کے کام ہیں۔ الیوم آج کے دن، یا عیسی الذین، یا عیسیٰ نا امید ہوگے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کافر جو ہے نا امید ہو گئے، یعنی اب دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، بس مجھ سے ڈرو۔ الیوم آج کے دن، اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لاکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ وحی کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے، یعنی اس کے بعد وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت۔ یہاں پر نعمت سے مراد بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنے دین کو بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا، یعنی دین جو ہے مکمل طور پر نازل ہو گیا، اب کسی انکار کی، اس میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ وَرَضِیتُ اور میں نے پسند کر لیا، لاکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین۔
فمن استرا پس جو کوئی مجبور ہو فی مخمصۃ بھوک میں، یعنی اگر کوئی بھوک میں مجبور ہو، مخمصۃ کا مطلب ہے بھوک کا شدید ہونا، یعنی پیٹ میں کسی چیز کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بھوک سے مجبور ہے، بھوک سے بے بس ہو جائے تو پھر ان چیزوں سے کچھ کھا سکتا ہے، یعنی اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ غیر متجانف، نہ وہ مائل ہونے والا ہو، اسمن گناہ پر، یعنی بار بار گناہ کرنے والا نہ ہو، نہ ہی وہ گناہ کا ارادہ کرنے والا ہو، ہاں صرف بھوک مٹانے کے لیے وہ تھوڑا بہت کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔